अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पर जनाब हसन निसार का हम आज तज्जिया लेते हैं। हसन साहब, आगाज करेंगे वजीर आजम के दौरे भारत की। वजीर आजम साहब जा रहे हैं मंडे को, और अभी जब वहां से इन्वाइट आया था उसके बाद ही चहमगोइयां शुरू हो गई कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, सही किया इन्वाइट? वो नहीं, उन्होंने तो खैर बहुत खूबसूरत चाल चली है, और आगे से इन्होंने जो बात, चाल का लफ्ज़ मैं गलत घटिया इस्तेमाल कर गया हूँ। बहरहाल डिप्लोमेसी है, इसमें सब चलता है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है मियां साहब को मशवरे देने वालों का, तो मुझे हंसी बड़ी आती है कि भाई जो बंदा तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना हो, उससे मशवरा देने से पहले कम से कम 3 बार तो सोच लो। 4 तुम्हें वोट नहीं मिलते, मशवरे तुम लेके आ गए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। भाई एक बंदा, उसको मैंडेट दे के कौम ने भेजा है, बस करो, तुम घरों में बैठो। हर बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अपनी अपनी उठाए फिर रहा है, इनकी अपनी सियासी औकात कोई नहीं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इट इज़ फॉर हिम टू डिसाइड, या फॉरेन ऑफिस है हमारा, वो फैसला करे। ये हम लोग आए अभी बीच में जुम्मे जंज के साथ, मुझे चिढ़ चढ़ती है बहुत। फैसला उनको करने देंगे, वो बताएंगे। हमारा लेकिन एटीट्यूड ये है कि 50 जाहिल बैठे हैं ना, आप किसी इंतहाई पेचीदा मर्ज की बात करके देख लो कि यार मैं फलां महसूस कर रहा हूँ, फलां 100 मशवरा आपको मिलना शुरू हो जाए जिन्हें ABC नहीं पता मेडिसिन की। सो दैट्स आवर एटीट्यूड। भाई प्राइम मिनिस्टर है तुम्हारा, उसको मैंडेट देके भेजा है, और वो जाना है नहीं जाना, करना है क्या करना है नहीं करना है, वो लेट हिम डिसाइड। चलिए, आगाज तो अच्छा नजर आ रहा है। मोदी सरकार के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे? आपका ख्याल है कि एक दोस्ती की नई कोई आगाज होगा सफर का? देखें मारिया, इसमें एक बड़ी बुनियादी बात है। वजीर आजम तो रोज बनते हैं, वजीर आजम कोई शय नहीं होता। ये जहां मुल्क होगा वहां कोई ना कोई वजीर आजम को सरबराह होगा, कोई सदर होगा, कोई अमीर होगा, कोई बादशाह होगा, कोई ना कोई तो होगा ना। सो वजीर आजम की तो कोई तारीखी तौर पर कोई हैसियत नहीं होती, जस्ट नंबर। जैसे तस्वीरें लगी होती है ना, तो एक बीच में आ जाता है। असल बात यह है कि स्टेट्समैन कभी कभार पैदा होते हैं। अब ये नरेंद्र मोदी साहब पे डिपेंड करता है कि उन्होंने जस्ट अनदर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तारीख में महफूज होना है, या एक मुदब्बर मोदी, एक स्टेट्समैन का। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मैं इंसानों के बारे में बड़ा हुस्न ज़न रखने वाला, वो जो लाल नीली पीली टोपी नहीं फिरती इस मुल्क में, मैंने तो उसके बारे में भी कहा था कि भाई मैं तो उसको भी गद्दार नहीं कहता। ठीक है, मैं अगर आज किसी गलत हरकत में मुलव्वस हूं, कल मुमकिन है मैं छोड़ जाऊं, और आप मेरे माजी के हवाले से मेरा जीना दोबर कर दें। सो उनका एक अपना माजी है, लेकिन अब जब 1 अरब प्लस लोगों का मुस्तकबिल जिस आदमी के कंधों पे चला गया, और जिस तरह का बैकग्राउंड मोदी साहब का बताया जाता है, ठीक है, जहां से वो उठ के इतना तवील और तकलीफ से सफ़र तय करके जो आदमी यहाँ तक, उस सोने का चमचा लेके तो पैदा नहीं हुए ना, या लोहे का चमचा स्टील का, ठीक है, वो तो खाली हाथ एक ज़िंदगी के सफ़र में निकला हुआ आदमी। अब देखना ये है कि वो फैसला कैसे करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इतना बड़ा बोझ जब पड़ता है ना, तो फिर आदमी बहुत सारे फैसले जो है उन पर नज़र षानी करता है, उसकी सोच तब्दील होती है। और एक और बात, मुल्कों के वज़ीर आज़म कोई मेरा सुल्तान नहीं होते। हर जगह एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट होती है, और बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। सो आप कोई अक्ल कुल नहीं कि आप ही को फैसले। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, मशवरों की लिस्ट में ना एक मशवरा जो सरे फहरिस्त था वो था कि गैर मशरूत तौर पर बातचीत नहीं होनी चाहिए भारत के साथ, और इक्वालिटी। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि गैर मशरूत बात नहीं होनी चाहिए, ये मशवरा इतना अहमकाना है। जिंदगी गैर मशरूत होती नहीं। जिंदगी जो मिलती है ना, उसके साथ मौत की शर्त होती है। माँ बाप और बच्चे का रिलेशनशिप गैर मशरूत नहीं होता। बच्चा जब रोता है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि माँ उसे कुछ खाने को देगी, ठीक है। माँ बाप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब ये जवान होगा, ये हमारा कहते हैं ना बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हत्ता के खालिक और मखलूक का रिश्ता भी गैर मशरूत नाम की चीज जिंदगी में होती ही नहीं। तो 2 मुल्कों के दरमियान गैर मशरूत, ये मशवरा देने वाले भी अल्लाह माफ करे पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं। खालिक के साथ भी जब आदमी इबादत कर रहा होता है, अल्लाह को याद कर रहा होता है, या कोई नेकी, तो बैक ऑफ द माइंड
کوئی کروڑوں میں سے ایک آدھ آدمی ہوگا جو نیکی کو نیکی کے طور پہ کرے. ادروائز بیک آف دا مائنڈ تو بھائی وہ جنت ہوتی ہے, ثواب ہوتا ہے, اجر ملے گا, وہ اجر ہوتا ہے. سو غیر مشروط کیا ہونا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان؟ غیر مشروط, یہ تو بات. اور ایک آخری اعتراض وہ یہ تھا کہ جب منموہن سنگھ صاحب کو دعوت دی تھی نواز شریف نے, وہ بھی نہیں آئے, تو اب وزیر اعظم کو بھی نہیں جانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ مطلب اچھا, اگر آپ کا کسی بھی مرحلے پہ سلوک نہیں رہا, یا آپ نے رسپونڈ نہیں کیا, یا آپ کا جیسچر اچھا نہیں تھا, تو میں بھی وہی کروں. یہ ایک عجیب و غریب طرح کا ایٹیچیوڈ ہے. اس طرح تو زندگی میں بدصورتی ملٹیپلائی کرے گی, حسن اور خوبصورتی نہیں. اور یہ خطے نے قسم نہیں کھائی ہوئی. دیکھیں میں اس بات پہ کرتا ہوں, پھر اس میں سے کوئی ایجنڈا یہود و حنود کا ڈھونڈ لے تو اس کی مرضی ہے. 100 سال پاگل جانوروں کی طرح لڑتا رہا ہے ویسٹ آپس میں, ٹھیک ہے. آج کرنسی ایک فلانا ڈھمکانا, دبی ہوئی نفرتیں, آج بھی قدورتیں, مخالفتیں ہیں موجود. لیکن یورپی یونین, ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے اس خطے نے کہ جو بھوک ننگ غربت ہندوستان کے بڑی اکانومی ٹیک آف, کیا ٹیک آف, مڈل کلاس آج بھی ان کی کوئی 30-35 کروڑ ہے, تو باقی جو 1 ارب کتنے کروڑ وہ کدھر جا رہا ہے؟ یہی حال ہمارا ہے. سو یہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کرنے سے گریز کیا, چلے میں ذرا تھوڑا ڈپلومیٹک, تو ضروری ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر بھی وہی حرکت کرے. اچھی بات کا جواب خوش دلی سے دینا چاہیے. حسن صاحب یہاں ہم ایک بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے تو گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے کچھ فیڈ بیک مانگا تھا, جیو کے پروگرام کا انالیسس کرنے کا کہا تھا, آپ کا کیا جواب آیا ہے اس بریک کے بعد شامل کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب آگے بڑھنے سے پہلے جو ہم نے فیڈ بیک مانگا تھا لوگوں سے اس کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن پہلے اپنے دوست پریش راول کو مبارکباد دے دیجئے, جیت کا الیکشن. میں نے ہاں نہیں آئے نو, لیکن میں تو الیکشن سے پہلے پریش راول صاحب کو مبارکباد دے چکا ہوں, اور اب تو ان کو میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ اللہ کرے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اتنا کام کریں, اتنی خدمت کریں لوگوں کی کہ وہ کبھی بھلائے نہ جا سکیں. چونکہ بطور این ایکٹر تو ظاہر ہے ان کا ایک مقام ہے, لیکن پولیٹیشین کے طور پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اتنے ہی وہ کامیاب رہیں جتنے وہ بطور ایک پرفارمر کے تھے. چلے حسن صاحب, فیڈ بیک ہم نے مانگا تھا, ہم نے اپنے ویورز سے کہا تھا کہ جیو کے پروگرامز کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ انہیں پروگرامز میں کوئی ایجنڈا نظر آتا ہے نہیں. رائے تھوڑی بٹی ہوئی ہے, 50-50% ہے. 50% لوگ آپ سے اگری کرتے ہیں, 50% لوگوں کے دل میں ابھی بھی شبہات. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. شبہ جو ہے زندگی میں یہ بڑا, اگر تعمیری انداز میں ہو, یہ بڑی کنسٹرکٹیو چیز ہے. جی ان کا کہنا کیا ہے, کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ بالکل پہلی دلیل اسد نے کینیڈا سے بھیجی. انہوں نے کہا کہ اگر جیو مطالبہ کرتا ہے کہ اگر کوئی پروفز ہیں تو کورٹ میں جایا جائے. اس سے پہلے ایک ادارے کے سربراہ پر الزام لگانا, یہ بھی عدالت میں ہی معاملہ جانا چاہیے تھا. بیوٹیفل. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی ویورز. میرے ریڈرز اور میرے ویورز بہت ذہین ہیں. یہ انہوں نے, آپ نے کیا نام بتایا ان کا؟ اسد ہیں کینیڈا سے. کینیڈا, اچھا. ان کی بات بہت لاجیکل ہے, میں ان کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہی میں نے کہا تھا نا کہ وہ تھوڑی اوور ڈوئنگ ہو گئی ہے, زیادتی ہو گئی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اچھا, سو آئی ایگری. لیکن اس میں اب یہود و حنود ڈال دینا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ کا ادارہ ہے بھائی, آپ کا فخر ہے, 75 سال پرانا ادارہ, سب سے بڑا میڈیا گروپ اس ملک کا. تو کتنے بڑے ادارے ہیں اس ملک میں, ایک وہ حکیم سعید صاحب کا, ایک دو کوئی اور, باقی ہمارے پلے کیا ہے. تو اس حد تک چلے جانا, آپ کہیں بونگی ماری ہے, آپ کہیں غلطی کی ہے, آپ کہیں اوور ڈوئنگ کی ہے, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن اس میں اب کوئی ایجنڈے ڈھونڈنے, یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں بات سنیں, ہم نے میں خود کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں, حالانکہ اس وقت نہ 3 میں نہ 13 میں ہماری اوقات ہی نہیں تھی, بنگلہ دیش بنایا. اب کیا ہے, آپ یقین کرو میں نے کبھی یا خان کو غدار نہیں کہا. کیلکولیٹ نہیں کر سکے, اسیسمنٹ ٹھیک نہیں تھی, اندازے ٹھیک نہیں تھے, اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی, پلان ٹھیک نہیں تھا. میں نے کبھی یا خان کو غدار نہیں کہا اور کبھی نہیں کہوں گا. بوتھا اٹھا کے اتنا بڑا الزام لگا دینا, ہمارے اندرونی معاملات ہیں نا یہ, تو بجائے اس کے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی حماقت ہو جائے, مجھ سے ہو جائے,
تو آپ مجھے رائٹ آف ہی کر دو. وہ بھی غدار سے نیچے بھی کوئی درجہ ہوتا ہے, خدا کا خوف کریں, کوئی ٹیک اٹ ایزی. 75 سال پرانے اپنے ادارے کو جس پہ آپ کو فخر کرنا چاہیے, ساری زندگی کی کمائی رڑ گئی, یہ تو کوئی بات نہیں. حسن صاحب آگے بڑھتے, دوسرا اعتراض, انہوں نے کہا کہ پروگرامز تو آپ نے 1 بائی 1 سارے گنوائے ہیں, نیوز بلٹن نہیں, کا اس پہ وہ متفق ہیں جو میں نے ایک ایک پروگرام کا کہا تھا کہ جی فلاں کامیڈی, فلاں یہ ٹھیک ہے, اس میں کہاں ایجنڈا. انہوں نے کہا نیوز بلٹن کو آپ بھول گئے ہیں, اس میں چلیں پہلی بات میں عرض کر دوں, ایک بات یہ سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ جو کہانی سٹوری میڈیا جو ہے وہ سٹوری کا آقا تو کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن موسٹلی اٹ ہیپنس ٹو بی دا سلیو آف دا سٹوری. خبرکار کہانی کا غلام ہوتا ہے میڈیا. یعنی میں اگر ایک میڈیا ہاؤس رن کر رہا ہوں, میرے بھائی کے بارے میں بھی اگر کوئی سکینڈل آئے گا میں نہیں روک سکتا, چونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں روکتا ہوں تو باقی تو نہیں لحاظ کریں گے. سو مجھے بڑی بات ہے, میں تھوڑی اینگلنگ کر لوں گا, اس کو ذرا تھوڑا ٹون ڈاؤن, یہی ہو سکتا ہے نا. خبر میں تو آپ ٹیمپرنگ کر سکتے ہی نہیں, دوسرے دن لوگ آپ کو الٹا لٹکا دیں گے, آپ کی کریڈیبلٹی صفر ہو جائے گی. سو نیوز کا میں نے پہلو اس لیے ڈسکس نہیں کیا تھا جیو کا کہ وہ اس پہ تو شک شبہ ہے ہی نہیں. اگر آپ نے کوئی ڈنڈی مارنی ہے تو بھائی آپ کسی پروگرام کی آڑ میں تو مار سکتے ہو, وہ میں نے سارے گنوا دیے تھے. سو یہ اعتراض ویلڈ نہیں ہے. پہلے والا جو ان کا ہے کہ جی ہاں ہم خود بات کرتے ہیں نا کہ بھئی ہر بندہ یہ عدالت بنا پھر رہا ہے, جو آدمی 500-700 بندہ کنٹوٹے اکٹھے کر لے وہ کہتا ہو میری سنو میں عدالت ہوں. بھائی پھر عدالتیں پیک اپ کرو. ایسا نہیں ہے, فیصلہ کرنے کا گناہ ہو یا جرم ہو اس کا ایک اپنا مخصوص فورم ہے, اسی پہ ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہی لاگو اصول جیو پہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کا کوئی پرابلم تو آپ بھی پلیز گو ٹو دا کورٹ. جی حسن صاحب یہاں ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جو دوسرے چینلز کا کردار ہے اس پر بھی بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیو پر الزامات تو لگ رہے ہیں, ثبوت نہیں دیے جا رہے, اور جو رائیول چینلز ہیں وہ اس پروپیگنڈا میں بھرپور شریک ہیں. اچھا نہیں, یہ رقابت, آپ نے رقابت کا لفظ بولا ہے, یہ رقابت سے آگے کی بات ہے. یہ ہے حسد, سڑاپا, جلاپا, جلن, اور ان میں اتنا انفارچونیٹلی فہم بھی نہیں ہے جتنا ہمارے رکشے والوں میں ہوتا ہے. جو پتہ ہے رکشاز کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے, محنت کر حسد نہ کر, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ پاس کر یا برداشت کر. پاس کرنے کی اہمیت نہیں ہے, برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. سو بجائے اس کے کہ جتنی انرجی یہ اس بیکار کام پہ ضائع کر رہے ہیں, اس سے آدھی انرجی اگر یہ خود کو امپروو کرنے میں لگاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. یہ بھائی کسی نے کہا تھا کہ یہ میں ایک لائن لگا رہا ہوں, اس کو ہاتھ لگائے بغیر اس لائن کو چھوٹا کرو, تو دوسرے بندے نے اس سے بڑی لائن لگا دی, آٹومیٹکلی وہ چھوٹی ہو گئی. اب میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سو بڑی لائن لگاؤ بھائی, لائن جو پہلے سے لگی ہوئی ہے اور بڑی ہے اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمت ہے, ذہانت ہے, اگر تم جینولی پروفیشنل ہو اور تمہارا بیک گراؤنڈ بالکل ہی الٹ نہیں ہے, ایک طرف 75 سال کا تجربہ, اب اس کے ساتھ میچ کرنا. اور سچی بات ہے, مجھے وہ جو جسے کہتے ہیں نا کوئی کلاس, کوئی کیلیبر, کوئی شرم, کوئی بھرم, کوئی مطلب رکھ رکھاؤ کو وفاداری, یہ ہمارے معاشرے سے ویسے یہ کافی ختم ہو گیا ہے. تو چلے حسن صاحب آگے بڑھتے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسائل کو اجاگر کرتے ہیں, حل بھی تجویز کیا کریں, شارٹ کٹس کچھ ان کو بتائیں, 2-3 ایسے جس سے مسائل پاکستان کے ساتھ. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 20 بار یہ بات لکھ چکا ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ, کہ ہمارا ایک پرابلم ہے کہ ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. زندگی شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے. زندگی بڑا آپ کو فوکسڈ ہو کے آپ محنت کرتے ہو, پلان کرتے ہو, چیزوں کو جان مارتے ہو, تپسیا کرتے ہو, پھر آپ اچیو کرتے ہو, وہ چاہے افراد کی صورت میں ہو یا اقوام کی صورت میں ہو. لیکن میں لائٹر وے میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو چاہیے کہ 365 دنوں میں 365, لیپ کا سال 366 دنوں کا ہوتا ہے, اگر یہ ملک تبدیل کرنا ہے تو تین کام کرو.
آپ کے حکمران طبقے کا ہر بچہ سرکاری اسکول میں جائے گا، آپ کے حکمران طبقے کا ہر مریض سرکاری ہسپتال میں جائے گا، ورنہ مرے، ایڑیاں رگڑے اور مرے. سمجھ آئی؟ آپ کے حکمران طبقے کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرے. چیف سیکرٹری وہاں بیٹھا ہو نا کباؤ کے ویگن میں، تو ویگنوں کا یہ حال ہوگا. کوئی وزیر، کوئی وزیر اعلیٰ، اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کا جو بھی لگل پیٹ ہے، وہ اگر میو ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، سال کے اندر اندر دیکھو یہ کرمبل بھول جائیں گے لوگ. سمجھ آئی بات؟ اگر ان کے بچے جا رہے ہوں، میں اپنے بچوں کی بات کرتا ہوں، چیر پھاڑ کے رکھ دوں. ہم ہیں منافق لوگ، ہم بات تو ضرور کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں، چونکہ ہمارا ایشو نہیں ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، حکمران طبقات ہی نہیں، جو آسودہ لوگ ہیں ان پہ بھی بین لگے کہ تم اپنے بچے کو کیسے 5 اسٹار ہوٹل ادھر ہاسٹل یا اسکول میں بھیج رہے ہو، بھیجو اس کارپوریشن والے اسکول. میں دیکھتا ہوں لوگ ان کے کپڑے نہیں، ان کی کھالیں اتار لیں گے. تماشا لگ جائے گا اس ملک میں. یہ 3 کام کر دو، سرکاری ہسپتال میں علاج ہوگا، سرکاری اسکول میں تمہارے بچے پڑھیں گے، اور انہی ویگنوں پہ تم دھکے کھاؤ گے، چیف سیکرٹری سے لے کے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر. چلو ایسی تیسی تمہاری سیکیورٹی کی. زندگی سے بہت پیار ہے نا، بھئی اور کام کرو جاؤ. یہ شارٹ کٹ ہے. سال کے اندر اندر میں کہہ رہا ہوں سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ کرے گا کون؟ جی حسن صاحب، پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ کل کا جو کالم ہے، اس کی آخری 4 لائنیں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی، میں نے وہیں پڑھی تھی پہلے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ کاش جیو قبضہ گروپ ہوتا، کاش جیو دہشت گردوں کی تنظیم ہوتا، کاش جیو ذخیرہ اندوز ہوتا، کاش جیو جعلی دوائیں بناتا، کاش جیو لوڈ شیڈنگ ہوتا، کاش جیو رشوت ہوتا، کاش اے کاش. ہاں، وہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ بند کرنا ہے تو ان کو کرو، جو بند کرنے والے کام ہیں ان کو کرو. ادھر نہیں جائیں گی، ان کی اوقات نہیں، ان کی حیثیت نہیں، ان کی بساط نہیں، اور ان کی نیت نہیں. جیو کو بند کرو، بے روزگاری کو بند نہ کرو، غربت کو بند نہ کرو. خیر پور کی خودکشیاں، نام علاقے کا خیر پور، یہ نوحہ ہی ہے اور کیا. چلے حسن صاحب، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.